बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव कौन सा मुल्क डाल रहा है? क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा? क्या ये तासुर दुरुस्त है कि पाकिस्तानी फ़ौज इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में हैं? सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इस वक्त ताल्लुक़ात की क्या नौइयत है? आज के वीडियो में मैं इन 4-5 बुनियादी सवालात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो सोनामी सरकार है वो माशी मैदान में तो जो तबाहियाँ ले आई हैं उसके असरात फ़ौरन सामने आ रहे हैं, चूँकि वो हर शख्स से मुतालिक होता है। लेकिन मुआशरती मैदान में और सफ़ारती मैदान में जो ब्लंडर्स होते हैं उसके नताइज वक्त के साथ साथ बाद में सामने आते हैं। और मेरे नज़दीक मौजूदा दौर में जो माशरती और सफारती सतह पे जो ब्लंडर्स हुए हैं वो ब्लंडर्स उन ब्लंडर्स से कई गुना ज़्यादा तबाहकुन हैं जो कि माशी मैदान में हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं आज से एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें मैं सफारती महाज पे यानी चीन के हवाले से क्या ब्लंडर्स हुए हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या ब्लंडर्स हुए हैं, सबसे बढ़कर ये कि कश्मीर और इंडिया से मुतालिक क्या ब्लंडर्स हुए हैं और हो रहे हैं, और अमेरिका से मुतालिक क्या मौक़े ज़ाया किए गए या फिर क्या ब्लंडर्स हुए हैं, ये बारी बारी इंशाअल्लाह मैं अगले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। आज का आगाज़ करते हैं हम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का अपना अंदरूनी निज़ाम जैसा भी है, उसके बारे में हम जैसे तालिब इल्मों को भी कई एतराज़ात रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हम किसी और मुल्क के अंदरूनी निज़ाम में मुदाखलत नहीं कर सकते। दुनिया में जो ताल्लुक़ात होते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के, वो बाहमी मफादात की बुनियाद पे उस्तवार होते हैं, उसकी बुनियाद पे अच्छे होते हैं, उसकी बुनियाद पे ख़राब होते हैं। मसलन हमने न कभी इससे सरोकार रखा है और ना हमें कभी रखना चाहिए कि चीन का अंदरूनी निज़ाम कैसा है, उनके माशरती वैल्यूज़ हमारे माशरती वैल्यूज़ से किस कदर मुतसादिम है। मसलन हमारा मुल्क मज़हब की बुनियाद पे बना है, जबकि चीन में मज़हब का नाम सियासत में लाना गुनाह समझा जाता है। लेकिन ज़ाहिर है कि हमने कभी चीन के निज़ाम से सरोकार नहीं रखा और ना कभी चीन ने हमारे निज़ाम से सरोकार रखा। हम दोनों ममालिक एक दूसरे के दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, क्योंकि चीन हमारी ज़रूरतों और मजबूरियों का ख्याल रखते हैं और हम उनकी ज़रूरतों और मजबूरियों का ख्याल रखते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो इस्लामी दुनिया में तुर्की पहला मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया था, और जब तुर्की में सेकुलरिस्टों की और अतातुर्क के पैरोकारों की हुकूमत थी और वहाँ अज़ान भी अरबी में देने पे पाबंदी थी, तो तब भी तुर्की पाकिस्तान का दोस्त था, क्योंकि वो पाकिस्तानी मफादात का ख्याल रख रहा था। और आज जबकि वहाँ पे इस्लामिस्टों की हुकूमत है तो भी हमें उनके अंदरूनी निज़ाम से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए, बल्कि तुर्की अगर हमारे मफादात का ख्याल रखता है तो हम उसको दोस्त समझेंगे, और अगर वो हमारे मफादात के मुनाफी कदम करता है तो फिर हम उसको दूसरी कैटेगरी में शामिल करेंगे। अरब दुनिया के अंदर क्या हो रहा है वो जाने और उनका काम जाने। वो किसी मुल्क को तस्लीम करते हैं, किसी मुल्क को तस्लीम नहीं करते, ये वो जाने और उनका काम जाने। हमें एक हवाले से देखना चाहिए कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उनके दीगर इत्तेहादी हमारे लिए किस कदर अहम हैं। मेरी सोच ये भी बन गई है वक्त के साथ साथ कि सफ़ारती ताल्लुक़ात में मज़हब को, फ़िक़्ह को, नस्ल को और तारीख़ को टूल के तौर पर तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि हर मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी सिर्फ़ और सिर्फ़ मफादात के ताबे होती है। तो इस तनाज़ुर में हमें देखना चाहिए कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी हमारे लिए कितने अहम थे। पहली बात कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर अरब ममालिक के साथ हमारे लाखों पाकिस्तानियों का रोज़गार उससे नती है, उससे जुड़ा हुआ है। अरब ममालिक हमारे करोड़ों लोगों के रिज़्क़ का वसीला है। इस बुनियाद पे भी वो हमारे लिए अहम हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की क़ुरबानी हमारे लिए अरब दोस्तों ने कभी नहीं दी,
اور ہماری خاطر سعودی عرب نے ہندوستان سے کبھی بھی ٹکر نہیں لی، لیکن ایٹمی دھماکے جب ہم نے ان کے مقابلے میں کیے، انڈیا کے مقابلے میں، تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے دوستوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ جہاں پاکستان میں تبدیلی آ گئی، وہاں عرب دنیا کے پولیٹیکل ڈائنامکس کافی تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایک بڑی تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ پہلے عرب ممالک کی اکانومی کا انحصار صرف اور صرف تیل پہ تھا، اس لیے وہ کوئی بھی رسک لے سکتے تھے، لیکن اب تیل پہ ان کی معیشت کا انحصار کم سے کم ہو رہا ہے اور خود عرب ممالک کو بھی اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری تبدیلی وہاں پہ یہ آئی ہے کہ عرب سپرنگ کو تیونس اور ایک دو ممالک کے سوا باقی عرب ممالک نے تو کنٹرول کر لیا، لیکن عرب ممالک کے اندر آج بھی اخوان المسلمون جیسی تنظیموں کے ذریعے بغاوتوں کا ایک ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تیسری تبدیلی اس دوران یہ آئی ہے کہ ماضی میں عرب ممالک صرف اسرائیل کو اپنا حریف سمجھتے تھے اور یا پھر ایران کو اپنا حریف سمجھتے تھے، لیکن اس دوران یہ ایک ڈائنامکس ہو گئی کہ ایک تو اپنے ایک عرب ملک یعنی قطر کے ساتھ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات نہایت خراب ہو گئے، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بہت بڑھ گیا، اور تیسرا کسی حد تک عرب دنیا کے اندر جو پراکسی وار تھا اس میں بھی ایران ان پہ سبقت لے گیا، اور ایک نیا فیکٹر ترکی کا سامنے آ گیا، اور ترکی نے عرب حکمرانوں کو چیلنج کرنا شروع کیا مختلف محاذوں پہ۔ تو اس کنٹیکسٹ میں جو حساسیت عرب حکمرانوں کی تھی وہ پہلے صرف ایران سے متعلق تھی یا اسرائیل سے متعلق تھی، اور وہ باقی ممالک کے ساتھ تعلقات رکھتے وقت ان دونوں کے ساتھ ان کی قربت یا مخاصمت کو مد نظر رکھتے تھے، لیکن اس وقت محمد بن سلمان یا پھر UAE کے جو حکمران ہیں وہ ایران سے زیادہ یا اسرائیل سے زیادہ وہ ترکی کے بارے میں اور قطر کے بارے میں حساسیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی ڈائنامکس وہاں پہ سامنے آئی تھی۔ اب ماضی میں جو ہمارے پرانے پاکستان کے پرانے حکمران تھے، انہوں نے تو اسرائیل کے حوالے سے بھی عرب ممالک کے حساسیت کو مد نظر رکھا، اور ایران کے حوالے سے بھی ان کی حساسیت کو مد نظر رکھا، اور جس طرح پرانے پاکستان کے پرانے حکمرانوں نے ایک لمبے عرصے تک چین اور امریکہ کے درمیان بیلنس کو برقرار رکھا، اسی طرح اس حکومت کے آنے تک ہم نے ایران اور سعودی عرب کے مابین بھی بیلنس کو برقرار رکھا، کیونکہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، ایران بھی اسلامی ملک ہے، ایران کے بارے میں بھی پاکستان کے اندر لوگ بڑے حساس ہیں، اور دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ ہماری اپنی قربتیں ہیں۔ تو یہ حساسیت تو ہم نے پیش نظر رکھی ماضی کے حکمرانوں نے، لیکن اس دوران جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو ایک تو عمران خان صاحب کا ایک ماضی تھا عرب ممالک سے متعلق، بدقسمتی سے چین ہو یا سعودی عرب ہو یا کوئی اور ملک، جس ملک کے ساتھ بھی ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کے یا زرداری صاحب کے قریبی تعلقات رہے، تو عمران خان صاحب ان کے بارے میں دل میں ایک پرخاش رکھتے تھے، حالانکہ ان ممالک نے وہ تعلقات بنیادی طور پر پاکستانی ریاست کے ساتھ رکھے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یمن کے کرائسس کے موقع پہ عمران خان صاحب نے ایسی فضا بنا دی، اور اس میں راحیل شریف کا بھی حصہ تھا کہ میاں نواز شریف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے توقعات پہ پورے نہیں اتر سکے، اور اس کی وجہ سے وہ نواز شریف سے نہ صرف ناراض ہو گئے بلکہ ان پہ برہم ہو گئے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے قریب ہیں، تو وہ اسی کنٹیکسٹ میں ان دونوں ممالک کو دیکھ رہے تھے۔ اقتدار میں آنے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ اور ملٹری لیڈرشپ نے بیچ میں پڑھ کے UAE کے ساتھ بھی ان کی دوستی بنا دی، اور
خود محمد بن سلمان کے ساتھ بھی ان کی دوستی بنائی، اور جب محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پہ آئے اور خود عمران خان صاحب ان کی گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں شیر و شکر ہو گئے، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت کو مالی کرائسس سے نکالنے کے لیے سعودی عرب نے کئی ارب ڈالر کی امداد انہوں نے بھی دے دی، اور متحدہ عرب امارات نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ لیکن بدقسمتی سے ایک تو عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ تھے اور جو ان کے خاص مشیر ہیں، اس میں کچھ ایسے مشکوک لوگ بھی تھے کہ جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو پسند نہیں کرتے تھے، یا وہ ممالک ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسرا، نہ عمران خان صاحب کو سفارتکاری کا تجربہ تھا، اور نہ ان کے کانوں پہ قابض ان قریبی لوگوں کو سفارتکاری کا تجربہ تھا۔ اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب اگرچہ تجربہ کار ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی انیشیٹو نہیں لے سکتے۔ ایک تو انہوں نے وہ وزارت بادلنا خواستہ لی تھی، دوسرا ان کی زیادہ تر توجہ سیاسی امور پہ ہوتا ہے، کبھی وہ عمران خان صاحب کے سامنے نمبر بنانے کے لیے اپوزیشن کے بارے میں سخت لہجہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، اور ماضی میں ہم کہا کرتے تھے نواز شریف کی حکومت میں کہ وزیر خارجہ نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کی پوزیشن اور کیفیت یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ وزارت خارجہ ہی نظر نہیں آتا، اور عملاً خارجہ پالیسی بھی یا وزیر خارجہ کا کردار بھی عمران خان صاحب ادا کرتے ہیں۔ بعض ممالک کے حوالے سے یہ کردار زلفی بخاری صاحب ادا کرتے ہیں، بعض ممالک کے حوالے سے کچھ اور لوگ ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ سمجھتے ہوئے بھی اس معاملے میں شاہ محمود قریشی صاحب اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکے، اور عمران خان صاحب نے ناتجربہ کاری کی وجہ سے یا اپنی مزاج کی وجہ سے اس معاملے میں انہوں نے افراط و تفرید سے کام لیا۔ سعودی عرب کے ساتھ تنازعہ یہاں سے شروع ہوا کہ جب وہ یو این جا رہے تھے، یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے، تو انہوں نے طیب اردگان کے ساتھ جانے کا پروگرام بنایا، اور اس وقت وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس وقت ترکی کی اور خود سعودی عرب کی مخاصمت کتنی بڑھ گئی ہے۔ تو جب سعودی عرب نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو عمران خان صاحب ترکی کو چھوڑ کے اور طیب اردگان صاحب کو اسی طرح چھوڑ کے انہوں نے سعودی عرب کے راستے سے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہ جا کے پھر حسب معمول پیار و محبت کی باتیں ہوئیں، اور معاملہ یہاں تک آگے بڑھا کہ انہوں نے محمد بن سلمان کے ذاتی جہاز میں یو این جانا مناسب سمجھا۔ حالانکہ اس وقت بھی ہم نے اس پہ تنقید کی تھی کہ یہ پاکستان کے قومی وقار کے منافی عمل ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک عالمی فورم پہ کسی اور ملک کے حکمران کے ذاتی جہاز پہ جائے۔ انہوں نے اپنا ذاتی جہاز سعودی عرب سے واپس بھیج دیا، اگر بہت ضروری تھا تو وہ اپنے ہی جہاز میں چلے جاتے۔ لیکن وہاں جا کے جب ان کی میٹنگ ہوئی ترکی کے صدر طیب اردگان کے ساتھ اور ایرانی صدر اور ملائیشیا کے مہاتیر محمد کے ساتھ، تو ان تین ممالک نے ایک پیرالل اسلامی ممالک کا فورم بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور جب انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے وہ تجویز رکھ دی تو عمران خان صاحب چونکہ سعودی عرب یا باقی عرب ممالک کی حساسیت کو نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور انہوں نے ان کے ساتھ اس اتحاد میں شامل ہونے پہ آمادگی ظاہر کی۔ دوسرا بلنڈر جو عمران خان صاحب نے ادھر ہی کیا، جس کا ارتکاب انہوں نے کیا، وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش تھی۔ اب پہلے تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان جیسے ملک کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کی ثالثی کروا دے، اور سعودی عرب کی تو پالیسی پر یہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ امریکہ کو ورغلاتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف سخت سے سخت اقدام کرے، اور دوسری طرف محمد بن سلمان کے جہاز میں جانے والے شخص وہاں پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ اور ایران کی ثالثی کرائیں گے۔ ظاہری بات ہے ان دونوں اقدامات کا محمد بن سلمان نے بہت برا منایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان بھی اپنے بزرگوں کے برعکس نئے دور کی پیداوار ہیں۔ ماضی میں جو سعودی حکمران شاہ سلمان تک ہوا کرتے تھے تو وہ
جو تیل سے قبل کے دور کے روایتی قبائلی روایات تھی اس کی پاسداری کرتے تھے، اور وہ تعلق بنانے میں بھی بہت دیر لگاتے تھے اور خراب کرنے میں بھی بہت دیر لگاتے تھے۔ لیکن محمد بن سلمان چونکہ نئے دور کے حکمران ہیں، اس لیے انہوں نے ان کا بہت برا منایا، اور وہاں سے جہاز کو بھی ان سے لے لیا گیا اور جہاز کو رستے سے واپس کر لیا گیا، جس سے ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی بڑی سبکی ہوئی۔ اور ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اس وقت جھوٹ بول کے کہ جہاز خراب ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی جہاز خراب نہیں تھا، بلکہ وہ ان کی ناراضگی تھی جس کا اس کے ذریعے انہوں نے اظہار کیا۔ اس کے بعد بھی پھر عمران خان صاحب نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے واپسی کے لیے سعودی ایئرلائن ہی کا اور سعودی عرب کا روٹ لیا، تاکہ پاکستان میں وہ سبکی سے بچ سکے اور پاکستانیوں کو یہ تاثر مل سکے کہ محمد بن سلمان نے ان سے جہاز واپس نہیں لیا ہے۔ واپسی پہ ہمیں یہ پھر پتہ چلا کہ جب وہ جدہ میں قیام کے دوران ان کو کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں دیا گیا، اور گورنر تو کیا کسی ضلع لیول کے عہدیدار نے بھی وہاں پہ عمران خان صاحب کو ریسیو نہیں کیا۔ واپس آ کے اب کوالالمپور کانفرنس اور اس واقعے کے درمیان میں 2 مہینے کا وقفہ تھا، اور اگر پاکستان چاہتا تو اس دوران دفتر خارجہ کے ذریعے اس معاملے کو سیٹل کر سکتا تھا، لیکن معاملے کو جوں کہ توں رکھا گیا، اور اس کے بعد اچانک ایک دن عمران خان صاحب نے اپنا شیڈول دے دیا کہ وہ کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس پہ سعودی عرب کی طرف سے اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے انتہائی سخت پیغام دیا گیا اور سخت اقدامات کا عندیہ دیا گیا۔ اس سے مجبور ہو کے عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ وہ ملائیشیا جاتے ہوئے سعودی عرب چلے جائیں گے اور وہاں پہ محمد بن سلمان کو راضی کر لیں گے کہ وہ ان کو ملائیشیا جانے کی اجازت دیں۔ لیکن جب وہ وہاں پہ گئے تو محمد بن سلمان نے وہی باتیں ان کے سامنے دہرا دیں کہ اگر وہ گئے تو اس کے یہ ریپرکشن ہوں گے اور وہ مجبور ہوں گے کہ وہ پاکستان کے بارے میں یہ اقدامات اٹھا لیں۔ چنانچہ اب ان کے پاس 2 رستے تھے کہ یا تو ترکی اور ملائیشیا اور ایران ان کو ناراض کریں یا پھر محمد بن سلمان کو ناراض کریں۔ چنانچہ وہیں سے انہوں نے طیب اردگان وغیرہ کے ساتھ رابطہ کیا اور کوالالمپور کانفرنس میں جانے سے معذرت کر لی، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی سبکی ہوئی۔ لیکن چونکہ ان کا رویہ دوسرا ہے، اس لیے ان ممالک نے وہ سخت رد عمل نہیں دکھایا، بلکہ طیب اردگان نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں پاکستان کی مجبوریوں کا احساس ہے۔ اب واپس آ کے جب ان کو ایک مرتبہ ناراض کیا گیا تھا تو پھر دوبارہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ سعودی عرب اور UAE کو ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اچانک کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ زلفی بخاری صاحب کو ساتھ لے کے عمران خان صاحب روانہ ہو گئے کوالالمپور، اور وہاں جا کے انہوں نے بیان دیا کہ کوالالمپور کانفرنس میں نہ آ کے انہوں نے غلطی کی ہے، اور یہ کہ اگلے سال وہ دوبارہ آئیں گے۔ اور دوسری طرف زلفی بخاری صاحب نے وہیں پہ OIC کے خلاف بھی بیان داغ دیا، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ عرب دوست ایک بار پھر ناراض ہو گئے، اور اس ناراضگی کا تسلسل جاری تھا کہ ایک اظہار کے طور پر انہوں نے پاکستان سے $1 ارب کی قسط واپس مانگ لی۔ اب پھر اس کو بھی مینیج کیا جا سکتا تھا، کیونکہ لگتا یہی تھا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اپنا احتجاج قسطوں میں کنوے کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ پھر یہ بلنڈر کیا گیا کہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے عمران خان صاحب نے ایک اور بیان دلوا دیا OIC کے خلاف، جس کی وجہ سے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے، اور پھر معاملات کو سدھارنے کے لیے ایک بار پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DG ISI کو سعودی عرب جانا پڑا۔ اس کے بعد اتنا تو ہو گیا کہ معاملات مزید خراب ہونے سے بچ گئے، یا جس شدت کے ساتھ خرابی کی طرف جا رہے تھے تو اس شدت کے ساتھ خراب نہیں ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ معاملات دوبارہ نارمل ہو گئے۔ دوسری طرف ان کی ایک طرف یہ حساسیت ہے، دوسری طرف عرب حکمرانوں کو مسلسل یہ اطلاعات مل رہی ہے
کہ عمران خان صاحب کے ایک خاص وزیر وہ قطر کے حکمرانوں کے ساتھ کاروباری پلان بھی بنا رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بڑی قربتیں بڑھا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ جو پاکستان میں بار بار عمران خان صاحب طیب اردگان کی اپنی تقریروں میں تعریفیں کرتے ہیں، ٹی وی پہ سرکاری ٹی وی پہ ان کے ڈرامے کو شروع کر دیا گیا التغرل، تو یہ ساری چیزیں جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اس دوران پاکستانی حکمرانوں کو یہ احساس نہیں تھا یا وہ یہ ادراک نہیں کر سکے کہ اس وقت سعودی حکمران یا یو اے ای کے حکمران وہ قطر کے بارے میں اور ترکی کے بارے میں زیادہ حساس ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پورے ریجن میں اپنا کلچرل انویژن بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اندرونی محاذ پہ ان کو زیادہ تھریٹ جن لوگوں سے اخوان المسلمین یا ان کے سمپتائزر سے محسوس ہو رہا ہے، تو عرب حکمرانوں کا یہ خیال ہے کہ ترکی اور قطر ان لوگوں کو سپورٹ بھی دے رہا ہے اور ان لوگوں کو پناہ بھی دے رہا ہے، اس لیے ان کی حساسیت ان سے متعلق زیادہ ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ چیزیں بڑی عارضی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کل قطر اور سعودی عرب اور یو اے ای کے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں۔ اسی طرح اس بات کا بھی امکان ہے، اور ابھی گزشتہ روز ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے سعودی عرب کے شاہ سلمان اور طیب اردگان کی، کہ ان کے تعلقات بھی دوبارہ دوستی میں بدل جائیں۔ اسرائیل کا معاملہ بھی ان کے درمیان وجہ نزاع بڑا نہیں بن سکتا، کیونکہ ترکی تو پہلے سے اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان اس میں افراط و تفرید کا مظاہرہ کر کے کیوں اپنے کچھ دوستوں کو دشمن بنانا چاہتا ہے؟ ہماری تو پالیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ جس طرح اگر ہم نے ایران اور سعودی عرب کے معاملے میں ماضی میں بیلنس کو برقرار رکھا، ہم نے چین اور امریکہ جیسی طاقتوں کے معاملے میں بیلنس کو برقرار رکھا، تو ہم ترکی اور سعودی عرب اور یو اے ای کے معاملے میں اپنے بیلنس کو کیوں برقرار نہیں رکھ سکتے؟ اور جس طریقے سے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ترکی کی خاطر سعودی عرب یا یو اے ای کو ناراض کریں، اسی طرح ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ ہم ان کی خاطر ترکی کو ناراض کریں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو فضا ہم نے سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ بنا دی ہے، تو عمرہ اور حج تو اپنی جگہ پہ، کعبہ اور مسجد نبوی کے ساتھ ہماری عقیدت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو لاکھوں پاکستانی وہاں پہ روزگار کر رہے ہیں اور جن کا رزق وہاں سے لگا ہوا تھا، ظاہری بات ہے کہ وہ پاکستان کے غریب لوگ ہیں، ان میں کوئی زلفی بخاری نہیں ہے کہ ان کا برٹش میں کاروبار بھی ہو اور برٹش سٹیزن بھی ہو۔ وہ اس کابینہ کے وزیروں کی طرح نہیں ہے کہ کچھ دن کے لیے آئے ہیں اور پھر مغربی ممالک کی طرف چلے جائیں گے۔ تو پاکستان کے ان اقدامات کا وہ لوگ سفر کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہماری گزارش رہتی ہے کہ افراط و تفرید سے کام لینے کی بجائے اگر ہم اپنے لوگوں کے لیے وہاں پہ سہولیات نہیں بڑھا سکتے تو کم از کم ہماری حکومت کو وہ کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ جو وہاں پہ ہمارے لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت روز بروز سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ جو ویزوں کا بین ہے اس کے بارے میں ان کے حکام کا موقف تو الگ ہے، اور بہت سارے اور ممالک پہ بھی وہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں یا وہ ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مکمل طور پر تو بند نہیں کیے گئے ہیں، لیکن وہ ریسٹرکشنز بھی پاکستانیوں کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب اس کے ہوتے ہوئے ایک اور گندا کام پاکستان کے اندر شروع ہوا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو 3-4 اسلامی ممالک اس وقت آپس میں الجھے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر ایک میڈیا وار گرم کر دیا ہے، اور ہر ایک نے جس طرح پولیٹیکل لوگوں میں اپنے اپنے پراکسیز چھوڑ دیے ہیں، اسی طرح انہوں نے میڈیا میں بھی اور خصوصاً سوشل میڈیا میں بھی اپنے اپنے پراکسیز کو سرگرم کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کچھ ملکوں کے خلاف اور خصوصاً سعودی عرب اور یو اے ای کے خلاف ہمیں بعض اوقات پروپیگنڈا دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ معاملہ مزید خراب ہو رہا ہے۔ مثلاً اس وقت پاکستان میں یہ تاثر عام ہے کہ
سعودی عرب دباؤ ڈال رہا ہے پاکستان پہ کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ میری معلومات کے مطابق اس طرح کا کوئی دباؤ سعودی عرب کی طرف سے نہیں ہے، اور پھر جب تعلقات اتنے کشیدہ ہیں کہ جب وہ ہم سے پیسے واپس مانگ رہے ہیں، $1 ارب انہوں نے واپس لے لیے اور $2 ارب مزید انہوں نے ڈیمانڈ کر دیے ہیں، تو اتنے کشیدہ تعلقات کے ہوتے ہوئے وہ پاکستان پہ کس طرح دباؤ ڈال سکتا ہے یا پاکستان سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے؟ دوسرا، جب ابھی تک سعودی عرب نے خود تسلیم نہیں کیا ہے تو وہ پاکستان سے کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ پاکستان اس کو پہلے تسلیم کر لے؟ میری معلومات کے مطابق یہ دباؤ وہاں سے نہیں ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ہے جس کی طرف عمران خان صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا، لیکن وہ مغربی ملک کی طرف سے ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات سے یا باقی دنیا سے تسلیم کرانے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کرشنر نے بنیادی کردار ادا کیا تھا، اور اب سعودی عرب پہ بھی وہ وہی دباؤ ڈال رہے ہیں، اور پاکستان پہ بھی اگر دباؤ ہوگا تو وہ کرشنر کی طرف سے ہوگا، اور پاکستان میں وزیر اعظم کے ایک قریبی شخصیت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے کرشنر کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تو میری معلومات کے مطابق پاکستانی حکومت پہ اگر اس سلسلے میں کوئی دباؤ ہے تو وہ مغرب کی طرف سے ہے، وہ کرشنر کی طرف سے ہے، اور ایک اور مغربی ملک کو آگے کر کے ان کے ذریعے پاکستان کو پیغام دیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے داماد کی طرف سے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں نرمی دکھائے۔ دوسرا، ایک پاکستان میں 2-3 دن سے یہ غلط تاثر یہ دیا جا رہا ہے چند لوگوں کے اپنے ذاتی خیالات کے اظہار سے کہ شاید پاکستانی فوج وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی ہے۔ میں آج انتہائی اعلیٰ سطح پہ متعلقہ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، اور پاکستانی فوج کے اندر ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، بلکہ 2 بڑے ذمہ داروں سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دیا کہ اسرائیل سے متعلق پاکستان کی وہی پالیسی ہے کہ جب تک 2 اسٹیٹ کے معاملے کو یقینی نہیں بنایا جاتا اور جب تک فلسطینیوں کی اپنی خود مختار ریاست قائم نہیں ہو سکتی تو پاکستان اس معاملے میں کوئی لچک نہیں دکھائے گا، اور پاکستانی فوج کی نہ تو کوئی خواہش ہے، نہ پاکستانی فوج کسی دباؤ کے آگے جھکے گی، اور نہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کوئی دباؤ ڈالے گی۔ تو یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت یہ جو تاثر ملا ہے کچھ لوگوں کے ذاتی خیالات کی وجہ سے کہ پاکستانی فوج ایسا چاہتی ہے، تو کم از کم کل کیا ہوتا ہے کل کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق آج تک فوج کے اندر ایسی کوئی سوچ نہیں ہے۔ آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کوئی پرو ایکٹیو خارجہ پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے، یہاں پہ صرف فائر فائٹنگ ہو رہی ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ خارجہ پالیسی بنانے کا کوئی فورم تو معلوم نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم اور ہر وزیر اپنی اپنی جگہ پہ وہ وزیر خارجہ بنا ہوا ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ الگ خارجہ امور پہ بیانات دیتی ہے، باقی وزراء الگ خارجہ امور پہ اپنے بیانات دیتے ہیں، اور وہ ان کی ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتے۔ تو میرے خیال میں بہتری لانے کے لیے تو ایک کام اس حکومت کو فوری طور پر یہ کرنا چاہیے کہ یہ زبان بندی کرانی چاہیے اپنے وزراء کی کہ غیر ضروری بیانات وہ نہ دے، اور صرف وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کے ترجمان کو خارجہ امور پہ بات کرنے تک محدود کر لیں۔ میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب کی حکومت نے صرف یہ کام بھی کر لیا تو کافی حد تک یہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔